श्रोता नमस्कार। मेरा नाम आरजे इरशाद है और इस वक्त रेडियो अपन मिथिला के स्टूडियो, ख़ास तौर पर देखा जाए तो दारुल उलूम कादरिया रसीदिया के हेड मास्टर या सदर मुदर्रिस या प्रधान अध्यापक, तीनों शब्द में मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा बरकाती साहब को आमंत्रित किया हूं और आमंत्रित को स्वीकार करते हुए वो रेडियो अपन मिथिला के स्टूडियो आए हैं। और उन्हें इसलिए बुलाया हूं क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में कुछ ही दिनों के बाद ईद मिलादुन नबी का समय आ रहा है और ईद मिलादुन नबी पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय में बात करने के लिए बुलाया हूं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खैर मकदम है रेडियो अपन मिथिला 94.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, दुआएं आप तमाम लोगों की। सबसे पहले तो मैं दिल से आप तमामी हजरात का जो रेडियो अपन मिथिला 94.4 मेगाहर्ट्ज़ के तमाम कारकुना हजरात हैं, जो इसमें अपना कीमती वक्त दे करके लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाते हैं, दुनियावी बातें, और आप जैसे लोग दीन की बातें भी पहुँचाते हैं। तो रेडियो अपन मिथिला 94.4 मेगाहर्ट्ज़ के तमाम कारकुना को खुसूसियत के साथ आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। हज़रत, मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ईद मिलादुन नबी के बेहतरीन मौके पर मुसलमान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात मोहतरम, आज रबीउन नूर शरीफ की 8वीं तारीख़ है। आने वाले मंगल को रबीउन नूर शरीफ की मुबारक मसूद तारीख़ 12 की हो रही है। ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को मालूम है कि इसी महीने की 12 तारीख़ को हमारे सरकार दोनों जहाँ के आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो सोमवार का दिन था जिसको पीर कहा जाता है, ताज़ीम व तकरीम और अदब व एहतराम के अंदाज़ में। और उसी पीर के दिन की सुबह शादी के वक्त, जहाँ से कि नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है, रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवगर हुए इसी महीने की 12 तारीख़ को। आप उसको अंग्रेज़ी डेट और तारीख़ के एतबार से देखें तो अप्रैल का महीना था, 20 तारीख़ थी और 571 ईस्वी थी। तो अप्रैल के महीने में 20 तारीख़ को 571 ईस्वी को हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन सुबह शादी के वक्त मक्का शरीफ में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकमे मुबारक से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाया। अब रही बात यह कि इस महीने में मुसलमानों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ किस तरह मनानी चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए। ज़ाहिर है कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अमन व शांति और इत्तेहाद व इत्तेफाक, उख़ुवत व भाईचारगी का पैगाम दुनिया वालों को देने के लिए आए। दुनिया से नफ़रत, बोग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी, जलन, कपट मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो एक अमन व शांति के पैगम्बर की आमद पर भी हम इस ईद को इस अंदाज़ में मनाएं कि हमारे हर अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में अमन व शांति की झलक नुमायाँ होनी चाहिए और लोगों तक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि वाक़ईतन जिस पैगम्बर आज़म की ईद आमद की ईद ये लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जब इन लोगों के खुशियाँ मनाने का और ईद मनाने का ये अंदाज़ है, तो जो अमन व शांति का पैगम्बर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उख़ुवत व भाईचारगी का पैगाम देने के लिए, इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए, दुनिया से नफ़रतें मिटाने के लिए, बोग़्ज़, कीना, हसद को दूर करने के लिए, उस पैगम्बर अमन व शांति का अंदाज़ बयान और मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत तैयबा, उनकी हयात मुबारक कैसी रही होगी। बहुत सारे लोग इस महीने में और इस मौके से, ईद मिलादुन नबी के मौके से, ऐसे काम को अंजाम दे जाते हैं जोश व जज्बे में आकर या अपनी कम इल्मी में आकर उलमाए किराम से रब्त व ज़ब्त न रखने की वजह से, राब्ता न करने की वजह से और उनके पास न आने जाने की वजह से, उनसे न पूछने की वजह से बहुत सारे ऐसे काम अंजाम दे देते हैं इस महीने में
اور اس موقع سے جس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس مہینے میں ڈی جے وغیرہ کا استعمال کر کے جب جلوس نکالتے ہیں تو ڈی جے کا استعمال کر کے جلوس نکالتے ہیں، اس میں جو ہے اپنے بدنوں کو حرکت دے کر کے کود پھاند کرتے رہتے ہیں، اچھل کود کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو پیغمبر دنیا میں امن و شانتی پھیلانے کے لیے آئے ہو، ڈی جے وغیرہ کی مخالفت کرنے کے لیے آئے ہو، ان سب کو دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہو، ہم اس پیغمبر کی آمد پر اگر ڈی جے کا استعمال کرتے ہیں، اچھل کود کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ایسے نازیب حرکات سے ہم اور آپ اگر کوئی انسان متصف ہوتا ہے تو بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ خوشیاں ہم ایسے انداز میں منا رہے ہیں جس سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا اور روکا ہے۔ تو جو امن و شانتی کا پیغمبر، اخوت و بھائی چارگی، اتفاق و اتحاد اور عقیدت و محبت کا پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا ہے، تو امت کے اوپر بھی یہ فریضہ ہے کہ جب ان کی ولادت کا موقع ہے، تاریخ آئے، مبارک مسعود ساعت اور گھڑی آئے، تو اس موقع سے ہم بھی ان کی یاد منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر یاد منائیں، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر یاد منائیں، امن و شانتی کے ساتھ ان کی یاد منائیں، دنیا والوں کو ایک میسج دے، ایک پیغام دے، اور دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم امن و شانتی کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، لہٰذا ہم ہر اسی چیز سے گریز کر کے ان کی یاد منائیں گے جن چیزوں سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو ہر ایسے نعروں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے جن نعروں سے لوگوں میں نفرت پھیلنے کا اندیشہ ہو، جیسے میاں بھائی وغیرہ کا نعرہ لگتا ہے، اور بھی دیگر ایسے نعرے لگتے ہیں جن سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، اس طرح کے نعرے لگاتے رہیں۔ بہت سارے لوگ ان نعروں میں ایک نعرہ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بلا شبہ موت قبول ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کاش وہی لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز 5 وقت ادا کرنا بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں شریعت کی پابندی کرنا بھی قبول ہے، تو یہ ایک اچھا پیغام، اچھا میسج لوگوں تک جاتا۔ تو اس طرح کے نعروں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ایسے جلوس محمدی کے موقع سے، عید میلاد النبی کے موقع سے جن نعروں کے لگانے سے لوگوں میں نفرت پھیلنے کا اندیشہ ہو اور لوگوں میں اتفاق و اتحاد منتشر ہونے کا اندیشہ ہو، ان نعروں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالنے کے لیے اور اس موقع سے تمام ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے جن چیزوں سے نفرت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اختلاف کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا دشمنی کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، ہم نے چند اصول اور چند ہدایات اپنے قلم سے لکھے ہیں جو گئے سال ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا بھی تھا، اور وہی چند اصول لکھ کر کے، ہدایات لکھ کر کے آج میں آپ کے یاد کرنے پر آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر بھی ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پیغام کو میں لوگوں تک پہنچا دوں جو ہم نے لکھی ہیں، جن چیزوں پر عمل کرنے سے اور جن چیزوں کو عملی جامہ پہنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جلوس بھی 100% کامیاب ہوگا، اور جلوس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت و انوار کی بارش کا نزول بھی ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جلوس نکالنے سے پہلے جلوس نکالنے والے سرکاری پرمیشن حاصل کر لیں۔ نمبر 2، صاف ستھرا لباس پہنیں۔ نمبر 3، جائز خوشبو استعمال کریں۔ اب جائز خوشبو استعمال ہم نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ کچھ خوشبو ایسے بھی ہوتی ہے جو ناجائز ہوتی ہے شریعت میں، ہمارے دھرم اور مذہب کے اعتبار، جیسے اسپرے میں چونکہ الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، اب بہت سارے لوگ اب کم علمی میں یا نا علمی میں آ کر کے اسپرے استعمال کر لیتے ہیں خود کو خوشبودار بنانے کے لیے، لیکن اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، تو کپڑے کے جس حصے پر وہ لگتا ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی خوشبو سے پرہیز کرے، گریز کرے اور جائز خوشبو استعمال کرے۔ نمبر 4، سر پر امامہ باندھے یا ٹوپی استعمال کریں۔ امامہ شریف ہو تو امامہ باندھ لے، یا عام لوگ جو ہے وہ ٹوپی استعمال کرے، اپنے سروں کو کھلا نہ رکھے۔ نمبر 5، اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہیں، جو با اثر لوگ ہو، قوم ملت کے دانشوران ہو، علماء کرام ہو، یہ سب کے سب جلوس محمدی میں آگے آگے رہیں۔ نمبر 6، ڈی جے و دیگر غیر شرعی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے، نہ ڈی جے کا استعمال کرے اور نہ اسی غیر شرعی چیزوں کا استعمال کرے جس کے استعمال کرنے سے جلوس محمدی کا ماحول منتشر ہو جائے اور جلوس محمدی جو ہے بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ قطعاً گریز کرے اسی چیزوں سے اور پرہیز کرے اسی چیزوں سے۔ نمبر 7، نعت شریف بجائیں یا فقط مائک پر پڑھیں۔ نعت شریف بجائیں جلوس محمدی میں، یا صرف مائک پر جو ہے سنجیدہ مزاج میں انداز میں نعت شریف پڑھتے ہوئے جائے اور جلوس محمدی نکالے۔ نمبر 8، کچھ رضاکار متعین ہوں
جو جلوس محمدی کی شروع سے اخیر تک نگرانی کرتے رہیں۔ رضاکار حضرات بھی جلوس محمدی میں متعین ہونا رضاکار حضرات کا ضروری ہے، جو شروع سے لے کر اخیر تک کے وہی رضاکار جلوس محمدی کی نگرانی کرتے رہیں، مجمع کو لوگ منتشر کرنا چاہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، شہر بازار میں ہم اور آپ جلوس اگر نکالتے ہیں تو گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، سائیکلیں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب ظاہر رضاکار حضرات جب متعین نہ ہوں گے تو جیسے چاہیں گے ویسے لوگ چلتے رہیں گے، روڈ جام ہونے کا اندیشہ رہے گا اور ماحول منتشر ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ تو کچھ رضاکار حضرات اس لیے متعین ہو کہ جلوس محمدی کو ایک لائن سے لے جائیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے اور ایک لائن چھوڑ دے، تاکہ لوگوں کے آنے جانے میں کسی طرح کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ پولیس پروٹیکشن بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، پولیس پروٹیکشن ہم اور آپ حاصل کریں گے اور ان کی نگرانی میں اور ان کی حمایت میں ہم اور آپ جلوس نکالیں گے تو بڑی ہی اطمینان و سکون کے ساتھ ہم اور آپ اپنی جلوس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، بلا کسی ڈر کے، بلا کسی بھے کے اور بلا کسی خوف کے۔ اور نمبر 10، علماء حضرات جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے آگے رہیں۔ نمبر 11، بہت چھوٹے بچے، کمزور بوڑھے، عورتیں، خصوصاً لڑکیاں جلوس محمدی میں ہرگز نہ شریک ہوں۔ بہت چھوٹے بچوں کو، کمزور بوڑھوں کو، عورتوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہماری بہنوں کو، لڑکیوں کو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہرگز شریک نہ کریں۔ ایسے میں بدنظمی پھیلتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس دن پردے میں رہ کر اپنے گھروں میں رہیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں خیرات تقسیم کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں، قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں میں کچھ تقسیم کریں، بانٹیں، نماز نفل ادا کریں۔ جلوس محمدی میں عورتیں اور لڑکیاں ہرگز شریک نہ ہوں، بچے بھی شریک نہ ہوں اور زیادہ کمزور بوڑھے بھی شریک نہ ہوں۔ نمبر 12، اگر کوئی بھڑکاؤ نعرہ لگانا چاہے تو سختی کے ساتھ ان کو منع کرے، بھڑکاؤ نعرے سے۔ نمبر 13، جلوس محمدی میں طے شدہ نظم و نسق کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، اس میں بدنظمی نہیں پھیلے گی۔ اگر طے شدہ نظم و نسق کے ساتھ ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو بدنظمی پیدا نہیں ہونے پائے گی اور ہم بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 14، اجنبی لوگوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کوئی بھیس بدل کر فساد نہ کریں اور اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، کڑی نظر رکھیں۔ نمبر 15، جلوس کے دوران مائک کسی ناسمجھ یا غیر سنجیدہ مزاج کے ہاتھ میں نہ دیں۔ مائک جس کو صرف اور صرف نعت شریف پڑھنے کے لیے یا کبھی کبھی درمیان میں نعرہ لگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ڈی جے کو تو سختی کے ساتھ منع کیا جائے، لیکن وہ مائک جس کو نعت شریف پڑھنے کے لیے یا درمیان میں کبھی کبھی نعرہ لگانے کے لیے استعمال میں لایا گیا، وہ مائک کسی ناسمجھ کے ہاتھ میں یا غیر سنجیدہ مزاج کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیا جائے، کیونکہ اگر ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا تو اپنے من کا نعرہ لگانا شروع کریں گے، جو چاہیں گے وہ بولنا شروع کریں گے، پھر ایسے میں ہمارا جلوس محمدی جو ہے بدنظمی اور بدنامی کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہرگز جو ہے مائک نہ دیں۔ نمبر 16، جلوس کے اختتام پر پرشاسن کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، شروع سے لے کر اخیر تک، منزل اختتام تک اور منزل مقصود تک پہنچایا ہے، اپنے پروٹیکشن میں، اپنی نگرانی میں، اپنی سرکشا میں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا احسان مانیں اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب بنانے میں ہم ان کا شکر ادا کریں۔ نمبر 17، ائمہ مساجد جمعہ کی تقریر میں لوگوں کو جلوس کے آداب سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ائمہ مساجد ہے، امامت کرتے ہیں، امامت کے عہدے پر فائز ہے، یا گاؤں میں بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جمعہ کی تقریروں میں یا یوں بھی لوگوں کو بیٹھا کر کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے، تعظیم و تکریم سے اور نظم و نسق سے انہیں آگاہ کرے، تاکہ جب شریک ہو تو اسی نظم و نسق کے ساتھ شریک ہو اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ نمبر 18، جلوس محمدی میں لے جانے والے جھنڈے یا کوئی اور چیز اتنی لمبی نہ ہو کہ راستے میں بجلی کے تار سے ٹکرانے کا خطرہ پیدا ہو سکے۔ بہت سارے لوگ بہت لمبا جھنڈا جلوس محمدی میں لے آتے ہیں اور لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا اونچا، اتنا لمبا جھنڈا بھی نہ ہو کہ راستے میں بجلی کے تار سے ٹکرائے یا کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد خطرہ پیدا ہو سکے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی انسان کو سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 19، ہر گاؤں کے جلوس میں مذہبی جھنڈے کے ساتھ اپنے ملک کا بھی جھنڈا ہو۔
ظاہر سی بات ہے ملک سے محبت کرنے کا حکم حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے گیت گائے، اس کے گن گائے، اس کی تعریف کرے، اور ایسے موقع سے مذہبی جھنڈے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا جھنڈا بھی اپنے ساتھ رکھے، تاکہ لوگوں تک یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ ہم اپنے ملک سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو اپنے ملک کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا پیغام لوگوں تک جانا چاہیے، پہنچنا چاہیے، لہٰذا مذہبی جھنڈے کے ساتھ ملک کا جھنڈا بھی جلوس محمدی میں لانے کی کوشش کریں۔ نمبر 20 جو سب سے آخری ہدایت ہے، ہر جلوس کے ذمہ دار جلوس میں آنے سے پہلے ہی جلوس سے متعلق طے شدہ تمام ہدایات سے لوگوں کو آگاہ کرے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ جلوس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو نگران لوگ ہیں، جو سربراہ آوردہ لوگ ہیں اور جو با اثر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جلوس محمدی میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو شریک کرنے سے پہلے ان تمام ہدایات سے، ضروری باتوں سے لوگوں کو باخبر کر دے، واقف کر دے، آگاہ کر دے، تاکہ ان ہدایات کی روشنی میں لوگ جلوس محمدی میں شریک ہو، تو پھر جو ہے ماشاءاللہ اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور ایسے جلوس محمدی میں شریک ہونے والوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو رحم و کرم اور انعام و اکرام کی برسات بھی ہوگی۔ جلوس محمدی کے موقع سے ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ نوجوان ٹائپ کے موٹر سائیکلیں لے آتے ہیں، بعض موٹر سائیکل کا سلنسر چھڑا کر کے آواز پیدا کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے ڈی جے میں جو ہے سو نعت شریف دھن کے ساتھ بجا کر کے اور اپنے بدنوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موٹر سائیکل لا کر کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور اس کے ماحول کو اور اس کے نظم و نسق کو ہرگز منتشر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور آپ کے مادھیم سے ریڈیو اپن متھلا 94.4 میگا ہرٹز کے معاملے سے ہم تمام اپنے احباب اہل سنت، مسلمانان اہل سنت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نے جو یہ باتیں سنی ہیں، آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ جلوس محمدی کے موقع سے اگر آپ لوگوں نے اس بات پر توجہ دی اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جلوس 100% کامیاب ہوگا، اور ہم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ ٹریکٹر پر بڑا بڑا ڈی جے اور ٹریکٹر پر دونوں طرف لدے ہوئے رہتے ہیں، جو کہ اس بار ایک داہا میلہ میں پپرا میں ایک لڑکی وہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دھبولی کے ہی لوگوں کا 30 سے 35 لوگ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گئے، کیونکہ وہ ڈالا ہی پورا گر گیا تھا، اور وہ نیوز بھی میں کوریج کیا تھا۔ اور جسٹ اس سے ہی پہلے 10-15 منٹ پہلے نگرائن کی ایک لڑکی تھی جو آٹو میں تھی، جو یہی گاڑی جا رہا تھا، ٹریکٹر جا رہا تھا، اس سے اس کا ایک انگلی ہی پوری کٹ گیا۔ اللہ، تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ٹریکٹر اور موٹر سائیکل کا سدپیوگ کر رہے ہیں یا درپیوگ کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ درپیوگ کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ درپیوگ کی ہندی بھاشا اس کو اردو میں غلط استعمال ہی کہیں گے، تو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اسے موقع سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے، خطرہ پیدا ہوتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے، جیسے بھی آپ نے بیان کیا کہ کئی جگہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، لوگ اس کے چپیٹ میں اور اس کے زد میں آ بھی گئے۔ ایسے موقع سے خصوصیت کے ساتھ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں اپنے سروں کو کھلا رکھتے ہیں، بنا ہیلمٹ کے جلوس محمدی میں شریک ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جلوس محمدی میں زیادہ ہے تو ٹریفک والے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، حالانکہ وہ غلط سوچ ہے، ان کی غلط فکر ہے۔ ہم اور آپ ٹریفک نیموں کا جتنا پالن کریں گے ہمارے اور آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ پھر ہیلمٹ استعمال کرنا تو ہمارے اور آپ کی جان کے بچاوے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ بدن کے کسی حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے ٹوٹنے کے بعد تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے، ویسے تو موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن عام طور سے سر کی چوٹ اور سر کا درد بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ جب سر میں چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے اور سر کافی زیادہ پھٹ جاتا ہے تو اسپاٹ ڈیٹ ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور ایسے میں انسان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اب بتائیے، ہم اور آپ آئیں خوشیاں منانے کے لیے، خوشیوں کے گیت گانے کے لیے، لوگوں تک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے، خوبصورت پیغام پہنچانے کے لیے، اخوت و بھائی چارگی کا، امن و شانتی کا، اطمینان و سکون کا، اتفاق و اتحاد کا، اور ہم لوگ ہی بدنظمی پھیلائیں گے، شور و غوغا کریں گے اور چلا چوٹ کریں گے اور مجمع کو، ماحول کو منتشر کریں گے موٹر سائیکل کی آوازوں سے، ہارنوں سے، سلنسروں سے، اسکلیٹروں سے، تو اسی صورت میں ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی نگاہ میں ہم لوگ بدنام ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے دین پہ کہیں نہ کہیں انگلیاں اٹھ سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ان لوگوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں انگلیاں اٹھ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام خرافات سے بچنے کا حکم دیا ہے
جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا جتنا اطمینان و سکون، ادب و احترام، امن و شانتی اور تعظیم و توقیر کے ساتھ ہم جلوس محمدی نکالیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنا ہی ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گی. بیٹھنے کی چھمتا ہے ٹریکٹر پر 10 لوگوں کی اور بیٹھا لیتے ہیں 30 لوگوں جی کو. جی. ایسے ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ان لوگوں ان کے کو بھی گارجین کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت اس میں چھوٹے بچے ہی نہیں ہوتے، بڑی لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، بڑے لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے پھہرا رہے ہوتے ہیں. کیا اس طرح سے منانا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارا اسلام کس قدر پاکیزہ مذہب دھرم ہے اور دین ہے. ذرا سا دیکھیے، بڑی بڑی لڑکیوں کو جو لوگ جلوس میں لاتے ہیں، ان لڑکیوں کو جب مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں. جو کہ نماز پنجگانہ ہر مرد عورت بالغ اور بالغہ پر فرض ہے، وہ نماز پنجگانہ مسجد میں جا کر عورتوں کو بھلے ہی پردے کی حالت میں کیوں نہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا پھر اپنے گھر میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تنہا عورتیں اپنے گھروں میں نماز پنجگانہ ادا کریں. ایسی عورتیں، مائیں بہنیں اگر ٹریکٹروں پر یا دوسری گاڑیوں پر جلوس محمدی میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے گارجین کی کمی ہے اور ان کے نگران کی کمی ہے، ان کی ذمہ داران حضرات کی کمی ہے. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. تو جو لوگ ذمہ داران حضرات ہیں ان سے میں بڑی ہی مؤدبانہ مہذبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ٹریکٹروں کا استعمال نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو جتنی جگہ اس میں ہوتی ہے صرف اتنی جگہ کو پر کر کے لائیں. ہوشیار مردوں کو لائیں، زیادہ چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، بہت کمزور بوڑھوں کو نہ لائیں. اور جیسے شہر میں انٹری کرنے سے پہلے جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے وہیں کسی میدان میں اپنے ٹریکٹر کو کھڑا کر دیں اور وہاں سے پیدل ادب و احترام کے ساتھ آئیں، جلوس محمدی میں شریک ہو. پھر اس کے بعد آپ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ جائیں. سب سے پہلے تو میں اس ریڈیو اپن متھلا 94.4 میگا ہرز کے مادھیم سے اپنے کائنات عالم کے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احباب اہل سنت کو اس مقدس مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تہ دل سے. اور آپ حضرات کا بھی ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ بلا کر اپنے بھائیوں تک اور اپنے ساتھیوں تک، اپنے دوستوں تک اتنا خوبصورت پیغام پہنچانے کا موقع دیا. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ حضرات جلوس محمدی کی عزت و توقیر کا اور ان کی شان و عظمت کا خیال رکھیں، اور ایسے موقع سے دنیا والوں کو اچھا پیغام دے. ہو سکے تو غریبوں کو کچھ کھلا پلا دیا کرے، اپنے گھروں میں قرآن خوانی فاتحہ خوانی کا انتظام کیا کرے، اور اپنی طرف سے جلوس محمدی میں شریک ہونے والوں کے لیے پانی وغیرہ پینے کا انتظام کرے، یا جو بھی آپ کے اندر استطاعت حیثیت ہے اس اعتبار سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے. یہ بہتر رہے گا ثواب کی نیت سے. اللہ رب العزت اس پر جزائے خیر عطا فرمائے گا. ریڈیو اپن متھلا کے اسٹوڈیو آپ آئے حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارا وقت لینے کے لیے اور اپنے بھائیوں بہنوں تک یہ خوبصورت پیغام پہنچانے کے لیے.